सब्सक्राइब कीजिए। मुफ्ती साहब अभी फरमा रहे थे कि अपने यहाँ के जामिया में आलिम कोर्स, हाफिज कोर्स के साथ मुफ्ती कोर्स भी है। तो ये जो मुफ्ती साहब, मुफ्ती इम्तियाज़ साहब आपके सामने जो मुखातिब थे, ये अपने जामिया के पहले आलिम दीन भी है और पहले मुफ्ती भी है। ये छोटी सी उम्र आप इनकी देखें। जब ये हमारे यहाँ तैयबा ऑडियो केबल पर आते थे, अब्दुल रशीद भाई के मरहूम वालिद ये छोटे से थे, इनको ले कर के आते थे, बहुत छोटे से थे। तो उस वक्त कुछ 2-4 अशार नाज शरीफ के पढ़ते थे और कुछ मस्जिद के इमाम साहब से दुआ याद कर ली थी, वो दुआ करते थे। तो हमें इस बात का एहसास था कि ये पढ़ें। इनके घर के लोगों ने माजरत कर ली कि हम इनको नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा सकते, लेकिन हमारे साथियों की तरफ से ज़िद और इसरार रहा कि नहीं, इन्हें पढ़ाइए। ये जो मुफ्ती साहब जो भी आपसे मुखातिब थे, इन्होंने स्कूल के साथ मदरसा पढ़ा, और ये भी आपको बता दूं, स्कूल के साथ मदरसा पढ़ा और तराशन भर के मदरसा पढ़ा। ये अपनी वालदा के साथ तराशन भरने भी जाते थे और मदरसे में भी आते थे पढ़ने के लिए, और आज ये हमारे सामने मुफ्ती की हैसियत से, और जो है वो अपने यहाँ जो दूसरा दारुल हमने शुरू कर दिया पिछले साल से, ख़त्म कुरान की महफिल में जो ऐलान किए थे, तो इस मदरसे का नाम जामिया आले रसूल, जो अपने मरकज़ पे चलता है, इसका नाम ही जामिया आले रसूल है। और ये जामिया आले रसूल जो निस्बत है, आले रसूल कहते हैं सैयदा फ़ातिमा से लेकर इमाम मेहंदी तक, हुजूर की जितनी औलाद है उन सबको आले रसूल कहते हैं। तो हमने सोचा कि कोई किसी के नाम से रखता है, कोई किसी के नाम से रखता है, तो हुजूर की औलाद में से कोई छूटने ना पाए, सैयदा फ़ातिमा से लेकर इमाम मेहंदी तक सब के नाम से एक मदरसा हो जाए, उसका नाम रहे जामिया आले रसूल। और उसकी बरकत आप देख रहे हैं कि ये 250 बच्चे जो पढ़ते हैं, ये आप यकीन जाने उर्दू में नात पढ़ना आसान है और बच्चों को नात रटाना भी आसान है। हालांकि बच्चे अगर आकर पढ़े, नात शरीफ भी पढ़े ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बच्चों ने उर्दू में नात शरीफ पढ़ने की बजाय नात ही पढ़ी। ये नात ही पढ़ी, मगर किसी शायर की लिखी हुई नहीं, बल्कि उनके मौला की नाजिल की हुई नात, जिसे कुरान मुकद्दस कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सरकार नज़मी फरमाते थे कि आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ा बच्चों ने, और अल्लाह ताला बच्चों को, असातिज़ा की मेहनत है। हमारे हाफिज़ उसामा साहब जो मस्जिद के नायब इमाम है, हाफिज़ वसीम साहब अशरफ़ी जो मस्जिद आमना शरफ़ी के इमाम साहब हैं, हाफिज़ इसराइल साहब अशरफ़ी, और हाफिज़ इरफान नूरी, हाफिज़ उसैदुर रहमान साहब, ये सब हाफिज़ अतीक, ये सब असातिज़ा की मेहनत है और रात और दिन की मेहनत है। बच्चों को कुरान याद कराने के बाद माइक पे पढ़वाना ये आसान काम नहीं है, और 250 बच्चे। और इस मदरसे के जो सदर मुदर्रिस है हज़रत मौलाना मुफ्ती इम्तियाज़ साहब जो निज़ामत कर रहे थे, वो है इन सब की मेहनतें, कोशिशें, काविशें। हम यहाँ पर महफिल नात भी रख चुके हैं, तकरीर की महफिल भी रख चुके हैं। मुसाबक़े की महफिल रखने का मकसद ये है कि हमारे बच्चों में कुरान पढ़ने का जज्बा पैदा हो। और याद रखें, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरान जैसी किताब, आसमानी किताबें और भी है, लेकिन कुरान जैसी किताब न इससे पहले आई और अब इसके बाद तो कोई किताब आ भी नहीं सकती। कुरान की बात है, कुरान का मौजज़ा है, कुरान का ये एजाज है कि कुरान को जितना पढ़ें, जितना पढ़ें, जितना पढ़ें, हर मर्तबा उसकी लज्जत आपको मिलती चली जाती है। और कुरान की अहमियत है, ये कुरान की अहमियत है। यहाँ मोहल्ले के लोगों भी हाजिर हैं, हमारे आसपास के लोग भी हाजिर हैं। तो कुरान
کی اہمیت کی وجہ سے، قرآن دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے، قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہر فرشتہ ہو کر، معصوم ہو کر، وہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزارتا، پھر بھی ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مخصوص مقرب فرشتے ہیں، انہی کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو جو دوسرے باقی کے فرشتے ہیں وہ اللہ سے عرض کرتے مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے، اب ہم قرآن کی لذت لینا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے زمین پر جاؤ اور میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو اور قرآن کی لذت حاصل کر۔ یعنی جب حضور کا کوئی غلام قرآن پڑھتا ہے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے منہ کی کوئی قدر کرے نہ کرے، فرشتے اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ کر کے اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس میں اکثر چونکہ آخری پارے کی تلاوت ہو رہی تھی، جو لوگ سمجھے ہوں گے یقیناً کہیں قیامت کا ذکر، کہیں جہنم کا ذکر، کہیں جنت کا ذکر، کہیں میدان محشر کا ذکر، یہ سب آپ نے سنا۔ اگر آپ توجہ کرتے تو مزید آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یاد رکھیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ بلکہ اب یہاں عشاء کے بعد تعلیم بالغاں کا بھی نظم ہے۔ اگر آپ بڑی عمر کے ہیں، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، آؤ قرآن سیکھو۔ اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن سیکھ لو، کیونکہ فرمایا گیا کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے۔ قیامت میں وہ اندھا، اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ ہم اگر 24 گھنٹے میں صرف 1 گھنٹہ دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو یقین جانیں کہ آپ قرآن چند مہینوں میں اور 4-5 پارے آپ اچھے استاد سے پڑھنا اگر سیکھ گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ خود بخود قرآن پڑھ لیں گے۔ اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبت میں ہے، بلاؤں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قرآن پڑھیے۔ قرآن کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہوگی۔ اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ہے حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی۔ یہ صحابی حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رہتے تھے مدینہ منورہ سے، یعنی کہ کنارے کی بستی میں، کھیت دیہات کے علاقے میں رہتے تھے وہ، اور حضور علیہ السلام سے کبھی کبھار ملنے کے لیے آتے تھے۔ اب صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اکثر رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اگر میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر آپ اکیلے میں جب سب سو جائیں اس وقت آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دن میں قرآن کی لذت الگ ہے اور رات میں قرآن کی لذت الگ ہے، اور جب آدھی رات گزر جائے تو قرآن کی لذت الگ ہے۔ مولا علی فرماتے تھے، میرے مولا مشکل کشا کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو رات میں کبھی قرآن کھول کر بیٹھیے۔ ڈاکٹر اقبال جرمنی سے ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی تھے، لیکن اس شخص کا قرآن پڑھنے کا مزاج یہ تھا کہ جب وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ صبح کو جو ان کے آنسو مصحف قرآن پہ گرتے تھے تو دھوپ نکلنے کے بعد وہ قرآن کے اوراق سکھانے کے لیے ان کے گھر والے رکھ دیا کرتے تھے۔ اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہے وہ قرآن کی برکت ہے، وہ درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، مرنا، کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھ لیتے۔ بھئی مرنے والوں کے سرانے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے؟ حدیث بھی ہے کہ جو شخص سکرات والوں کے پاس قرآن پڑھے گا تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔
تو جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی؟ موت کی تکلیف مشکل ہے یا زندگی کی تکلیف مشکل ہے؟ موت کی تکلیف زیادہ ہے، زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا، تم قرآن سے جینا سیکھو، قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو۔ تو صحابہ کی عادت تھی، قرآن پڑھتے تھے۔ مولانا نے ابھی مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا، موبائل ایسا گھس گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں۔ جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا، اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے، موبائل سے کوئی نہیں۔ کیا پنڈت، کیا مولوی، کیا امام، کیا لیڈر، کیا امیر، کیا غریب، کیا بوڑھا، کیا بچہ، سبھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر سے گھنٹی بجی ٹن، ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسج ہے نا، بے چین ہو جاتا ہے آدمی، کس کا میسج ہے؟ نادان انون پرسن کا میسج دیکھنے میں تجھے اتنا شوق اور اتنی دلچسپی ہے، کبھی خدا کا میسج دیکھنے میں بھی تجھے دلچسپی ہوئی؟ اس نے بھی تو کوئی میسج بھیجا ہے نا، اس کا بھی تو کوئی فرمان ہے، اس کا بھی تو کوئی حکم ہے، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ آؤ قرآن کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے۔ امام حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ نانا کے فرمان کی حقانیت کیا ہے۔ فرمایا کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ گردن کٹ گئی، حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں دیکھ لو ابھی بھی قرآن سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے۔ جان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق اب بھی باقی ہے۔ اور حسین پاک نے قرآن پڑھا، نیزے پر قرآن سنایا، تو یہ قرآن ہے۔ اور ان کے والد تو کیسے قرآن پڑھتے تھے، مولا علی کیسے فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں۔ ابھی لوگ تامک توئیاں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فرمان پر سب کا یقین ہے، فرمان پر سب کا یقین ہے کہ مولا علی نے کہا گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کیسے؟ اگر کبھی وقت رہا تو یہ راز ضرور بتاؤں گا کیسے، لیکن یہاں عنوان قرآن ہے، اس لیے انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے یاد دلائیے، جب مولا علی پر گفتگو ہو تو بتائیں گے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ اس پہ بیٹھے ہو، سنت سمجھ کے کبھی بیٹھنا۔ پہلے لوگ بارات میں بیٹھتے تھے، اب بند ہو گیا۔ اگر چالو بھی ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں، بینڈ باجا بند کرو، گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ تو سواری ہے نا، اور سنت کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بھی ثواب ہی ملنا ہے۔ گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے، بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط۔ اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے، تو گھوڑے پہ بٹھا کے نعشی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ تو میرے جیسا سستڑ آدمی گھوڑے کی ایک زین پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زین پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ 2 سے 3 سیکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے۔ تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتیلے تھے نا، ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا، وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے۔ اور کتنا تھا وہ خیبر؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھینکا ہے دروازہ تو 70 لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے۔ جس کو 70 لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا بابا اکیلے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ تو کتنے پھرتیلے تھے نا وہ، کیا طاقت تھی، کیا چاقو چوبند تھے، الگ عنوان ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے،
ہم موبائل میں ہیں، بہت میسج دیکھتے ہیں، تھوڑا بلکہ موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر لو، قرآن موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو، پڑھو قرآن پڑھو، اس کی برکت ملے گی۔ قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا ہے۔ ہر اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، وہ رات کو آپ کو قرآن پڑھتے ملیں گے، اور جب تک ہم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اس وقت تک کہ ہم پر کوئی ظالم حکمراں مسلط نہیں تھا، ہم سب پر غالب تھے اور لوگ مغلوب تھے، لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب مغلوب ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی، حضرت اسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، اور دیہات کا، کھیت کا، جنگل کا ماحول تھا، ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا، وہاں پر بندھا ہوا تھا بلکہ گھوڑا، اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا۔ تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے، اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے، اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے، اس کی ایک الگ لذت ہے، دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے، لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز، بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی، کچھ اللہ کے بندوں کی، اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے قرآن نکائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، آنسو نکل پڑے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا نا، آنسو نکل پڑے، اور قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، قرآن کو آنسوؤں کے ساتھ پڑھنا چاہیے، بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آنسو نہ آئیں تو آنسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے، آنسو نہیں نکلتے تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنا لینا چاہیے۔ یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی، آنسو کہاں ہے؟ اس لیے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت۔ دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں، اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے، کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے، ہمیں دنیا سے کیا لینا، لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں، مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ یہ سوچے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پسند آ جائے، آنسو اس کو پسند آ جائے۔ اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ اب گھوڑا ہنہنا کر کے، وہ گھوڑا کیسی آواز نکالتا ہے نا، ہنہنا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے، کہا یہ اچھل کود کرے گا کہیں میرے بچے کو کچل نہ دے، تو انہوں نے تلاوت روک دی، اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی قندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کے وقت، اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ قندیلیں واپس جانے لگی، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا ہنہنانے لگا، اچھلنے لگا، اور پھر قندیلیں زمین کی طرف آنے لگی، پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کودتے قرآن پڑھنا موقوف کر دیا۔ صبح کو گئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ اور یہ تھا۔ اب غائب دا نبی نے جب یہ سنا، سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بدک رہا تھا اور ہنہنا رہا تھا، اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے، موقوف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، ان کی زیارت کر لیتے، وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ ہمارا مشن یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا، بلکہ سنی دعوت اسلامی صرف سفید امامے والے چند اراکین کی تنظیم نہیں ہے، یہ ہر عاشق رسول کی تنظیم ہے۔ تو یہ اپنی جو سنی دعوت اسلامی، اس کا مشن یہ ہے ہر بچہ قرآن پڑھے،
اس لیے قرآن کی خدمت کے لیے پورے شہر میں 60 سے زیادہ مدرسے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکوں کے ہو گئے، 2 دارالعلوم لڑکیوں کے ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سلسلہ مزید جاری رہے گا۔ میری گزارش ہے آپ سنی دعوت اسلامی کے مدارس کا تعاون کریں، مدد کریں، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔